अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुल्क में शंघाई ताउन तंजीम की मसरूफियात के बावजूद मतनाज़े 26वीं आइनी तरमीम अपनी तकमील की तरफ तेज़ी से रवां दवा है। आज मौलाना की जमात ने भी अपना मुसवदा पेश किया है और पीपल्स पार्टी और JUI के मुसवदों में फ़र्क सिर्फ 2 रह गए हैं, एक आइनी अदालत और आइनी बेंच का, और दूसरा इस बेंच को बनाने वाले कमीशन की जगह जुडिशल कमीशन का। यानी हुकूमत इत्तेहाद एक नई वफाकी आइनी अदालत बनाना चाहता है जिसका एक अलग चीफ जस्टिस होगा और उस अदालत के फैसलों को किसी भी दूसरी अदालत हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। जबकि मौलाना फजलुर रहमान अपनी तजवीज़ में ये चाहते हैं कि आइनी अदालत की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही एक आइनी बेंच बना दिया जाए। बड़े सेटअप की ज़रूरत नहीं है और इस बेंच को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही बनाए। बाकी आइनी तरमीम पर दोनों मुसवदों में कोई फ़र्क नहीं। यानी मौलाना साहब पीपल्स पार्टी के तजवीज़ करदा तरमीम पर अग्री हैं। सवाल ये है कि क्या इस डिसएग्रीमेंट पर कोई मुफाहमत मुमकिन है या तरमीम मौलाना के बगैर ही लाना होंगी। अब आते हैं कि इत्तेहादी हुकूमत के इस मुसवदे की तरफ, जिसे नून लीग ने तो पब्लिक कभी होने नहीं दिया था और दस्तूर पाकिस्तान में तब्दीली पर कोई कौमी कंसेंसस भी नहीं करवाया गया था। वो मुसवदा है क्या? सबसे पहले आर्टिकल 184 ख़त्म करने की तजवीज़ दी गई है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कोई भी खुद नोटिस नहीं ले सकेंगे, बल्कि ये इख्तियार प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के पास रहेगा। आइनी मुसवदे में आर्टिकल 175A और B में एक वफाकी आइनी अदालत बनाई जाएगी जो 5 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि एक अलग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसकी सरबराही करेंगे। एक सूबे से एक एक करके आइनी अदालत के चीफ जस्टिस लिए जाएंगे। इस चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। ये अदालत इस्लामाबाद में होगी, ताहम ज़रूरत पड़ने पर किसी भी सूबे में अदालत लगा सकेगी। और पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हर सूबे में अलग अलग आइनी अदालत भी बनाई जाए। नाज़रीन, अहम मुसवदे की अहम और मतनाज़ शिक ये है कि इस वफाकी आइनी अदालत का जो फैसला है ये हतमी होगा और किसी भी फोरम पर अपील नहीं हो सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में जजिस तकर्रुरी के लिए आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान का क़याम अमल में लाया जाएगा। सूबाई सतह पर हाई कोर्ट जजिस की तकर्रुरी आइनी कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP, चीफ जस्टिस आइनी अदालत और 2 सीनियर जजेस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या चीफ जस्टिस का नामजद करदा नुमाइंदा होगा और इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होंगे। आइनी मुसवदे में ये तजवीज़ दी गई है कि CCP में पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा, कौमी और सेनेट के 2-2 अरकान शामिल होंगे। इसमें वफाकी और सूबाई आइनी अदालतों के क़याम और जजिस के तकर्रुर के लिए आइनी कमीशन के क़याम की तजवीज़ दी गई है। CCP का कोई भी मेंबर किसी जज की तकर्रुरी के लिए नाम तजवीज़ कर सकता है। आर्टिकल 209 में जजिस को हटाने का तरीक़ाकार भी वाज़े है। CCP, चीफ जस्टिस, 2 सीनियर जजेस, 2 सूबाई जजिस पर मुश्तमिल कमीशन को जजिस को हटाने का इख्तियार होगा। नाजरीन, ये रहा 26वीं आइनी तरमीम, कानूनी और टेक्निकल इसका पहलू। लेकिन इन तरमीम को लाने में एक सियासी पहलू भी है। यानी जिस उजलत और रिवायात को तोड़ते हुए एक ऐसे वक्त में तरमीम लाई जा रही हैं जिस पर एतराज़ात भी बहुत हैं और इन तरमीम को मतनाज़े भी कहा जा रहा है। अब अगर हम भुट्टो शहीद की सियासत को देखें तो ये तरमीम हरगिज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप में हमें नहीं लगती। अगर भुट्टो साहब होते तो क्या ऐसी तरमीम होती? यानी भुट्टो की सियासत में ऐसी तरमीम और उनकी मंजूरी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। बाबाए आइन कहलाने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी आज आइन में एक मतनाज़े कहलाने वाली तरमीम लाने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? कायदे आवाम कहलाने वाली भुट्टो की पार्टी को आज एक ऐसी तरमीम लाने जा रही है जिसे आवाम से ही खुफिया रखा गया है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस भुट्टो की शहादत अवामी हाकमियत लाने पर हुई, इसकी पार्टी आज फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की तफरीक के इल्ज़ाम में फंसी दस्तूर पाकिस्तान को ही बदलने जा रही है। क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? जिस वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एटपी प्रोग्राम लाने पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर ना धमका सका, इसकी पार्टी इन तरमीम को ज़रूरी और मजबूरी क्यों कह रही है? क्या इसे भुट्टो का तर्ज सियासत कहा जा सकता है? भुट्टो के फ़लसफ़े में मुल्क की तरक्की जमहूरियत में है। क्या आज की जमहूरियत को भुट्टो के जमहूरी फ़लसफ़े के साथ जोड़ना ठीक होगा? इन तमाम सवालात के जवाबात सिर्फ एक शख्स दे सकता है जो सियासतदान भी है और कानूनदान भी है। उनकी कही हुई बात को शायद ही कोई रद्द कर सके। इस पाए के दानिश्वर हैं कि जिन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी मुल्की सियासत बल्कि सियासी तारीख जिनकी इज्जत करती है, जो आज के हालात पर कहते हैं कि पाकिस्तान बारूद से भरा एक मटका है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून बैरिस्टर चौधरी एतजाज़ अहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका, आपने वक्त दिया। चौधरी साहब,
بلاول بھٹو یہ صاحب یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ 25 اکتوبر سے پہلے آئینی ترامیم لانا ضروری ہے؟ کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے؟ نہیں، خوف اور ڈر کی تو بات نہیں ہے، پر ان کی ہو سکتا ہے، لگتا یہ ہے کہ خواہش ہے کہ وہ یہ اس سے پہلے کہ نیا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں اپنا حلف لے لے اور وہ 24 یا 25 اکتوبر کو ہو جائے گا، تو وہ اور کوئی پٹیشن انٹرٹین کر لے اس سے پہلے وہ جو اس وقت چیف جسٹس ہیں ان کی میعاد بڑھائی جا سکے اگر یہ پہلے ہو جاتے، اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی، یہی آبویس سی وجہ ہے۔ پر میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے چیئرمین بلاول نے کہ مجھے نہ تمیز امتیاز ہے قاضی فیض عیسیٰ اور منصور علی شاہ میں، اور یہ بھی کہ اگر ہو سکے تو ہماری خواہش ہے کہ یہ 25 تاریخ سے پہلے ہو جائے، اگر نہیں ہو تو بعد میں ہو جائے گی۔ لیکن ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے نا کہ مجھے نہیں لگتا کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں جوڈیشری کے دوسرے ججز کو کنٹرول کر سکتے ہیں، تو یہ عدم اعتمادی ہوا نا چیف جسٹس، آنے والے چیف جسٹس پر۔ کہ اب چوائس تو انہوں نے کرنی ہے نا، کچھ وجہ تو بتانی ہے، وہ ہوگی تو چوائس ہوگی نا، چوائس تو کرنی ہے، یہ تو آبویس ہے۔ وہ قاضی صاحب بھی اپنی جگہ اپنے معاملات میں کھڑے ہیں، اور وہ باضابطہ اس چیز میں وہ امیدوار ہیں، اور بڑے کلیئرلی انہوں نے فیصلے بھی ایسے دیے ہیں جو 63A اور اس والا فیصلہ سیٹوں والا فیصلہ جو ہے، وہ کچھ ایسے فیصلے انہوں نے بھی دیے ہیں جو ان کو اپنی منزل کی جانب تیز تر گامزن کرتے ہیں، تو اس سے بھی محسوس ہوتا ہے۔ اور آج تک انہوں نے ڈینائی نہیں کیا کہ وہ کوئی نیا عہدہ یا نئی جوڈیشل پوزیشن اختیار نہیں کریں گے بلکہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ بھی نہیں کیا۔ سو ان کا اندیا، ان کی اپنی خواہش اور ان کی اپنی ایمبیشن یہ لگتی ہے کہ وہ پورے جوڈیشل سسٹم کے اوپر 4 اپنے کولیگز کو بٹھا کے اور وہ پوری طرح حاوی ہو جائیں، کیونکہ اس کے وہ آگے نہ اپیل ہوگی نہ دلیل ہوگی، اور سپریم کورٹ بھی ایک لحاظ سے ماتحت عدالت ہو جائے گی، اپیل سپریم کورٹ سے جائے گی فیڈرل کورٹ کو، تو اس قسم کی باتیں۔ تو حکومت کو اس کنٹروورسی سے بچنے کے لیے نہیں چاہیے تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے؟ حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی نہیں ابھی تک ان کا دیا شاہ صاحب کا۔ اس میں میرا خیال ہے جی کنٹروورسی تو رہے گی، اس لیے کتنی بھی اچھی لیجسلیشن ہو، سب ٹھیک ہو، اور ایک چیز بڑی ضروری ہے میں سمجھتا ہوں، اور وہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو۔ ہاں، یہ بہت اہم کلیدی قسم کے پوائنٹس ہیں جو کہ ہمیں ویسے بھی ہانٹ کرتے رہیں گے، بعد میں اگر نہ بھی پاس ہوئی یہ نیا ترمیم تو پھر بھی یہ سوال اٹھتے رہیں گے، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بہتر تھا، وہ بہتر تھا۔ یہ اب بحث پبلک میں آ گئی ہے، لیکن اگر اس پہ ایک پختہ قسم کی اصلاح چاہیے اور ریفارم چاہیے تو اس پہ تو بہت لمبی بحث ہونی چاہیے۔ یہ جو تھی 18ویں ترمیم، یہ کوئی 8 مہینے تک ایک کمیٹی میں بحث ہوتی رہی، لیکن انہوں نے اس کو ان کیمرہ رکھا، 8 مہینے تک اس میں بحث ہوئی۔ جی ہاں، مولانا صاحب نے کہا ہے کہ 18ویں ترمیم پر 9 مہینے بحث کرتے رہے، مجھے 9 دن تو دے دیں۔ مولانا صاحب پر اتنا پریشر ہے، کبھی کوئی مل رہا ہے جا کے مولانا سے، وہ کہتے ہیں اللہ خدا کے واسطے 9 دن تو دے دیں۔ مجھے بتائیں، ڈو یو ریئلی تھنک، آپ نے کہا کہ اگر پاس ہوگی، ڈو یو ریئلی تھنک کہ نہیں پاس ہوگی آئینی ترمیم؟ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، مجھے نہیں، کسی نے ایسے بندے نے شور کیا کہ جی پاس ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی۔ یہی سنا ہے کہ
کوئی مطلب ہے اس پہ تو مختلف آرا آ رہی ہیں. کسی کا خیال ہے ہو گئی ہے, ہو جائے گی, کسی کا خیال ہے نہیں ہوگی, سلم مارجن ہے. تو اس میں یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کتنی کیا گنتی ہے کیا ادھر. حکومت کا کانفیڈنس بتاتا ہے, بلاول صاحب کا کانفیڈنس بتاتا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر ووٹ پورے نہیں بھی ہوتے ہیں تو لوگ تو اپنے ضمیر پر جو ہے نا وہ ووٹ دے دیں گے, نمبر 1. نمبر 2, مولانا کو بھی منا تو ایک طرف رہے ہیں لیکن پھر بھی اس کے بغیر بھی کہتے ہیں کہ ہمارے نمبر پورے ہیں, جسے مولانا نے کل کہا ہے کہ یہ سیاسی بد اخلاقی ہے. نمبر پورے نہیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نمبر پورے ہیں؟ تو ایک طرف سیاسی بد اخلاقی, دوسرا کہتے ہیں ضمیر کی آواز پر بھی تو ووٹ دیں گے نا. یہ بڑا کانفیڈنس ہے ان میں. نہیں ٹھیک ہے, کانفیڈنس تو ان کا علم میرے سے زیادہ ہے, مجھے تو نہیں ہے. میں تو لاہور میں بیٹھا ہوں, یہ تو ساری ایکٹیویٹی اسلام آباد میں ہو رہی ہے. اور کبھی کوئی فون کر لیتا ہے تو اس سے بات چیت ہو جاتی ہے. کچھ چودھری صاحب, وائی یو آر ان لاہور؟ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بلکہ اس پورے ملک کی ایک سیاسی تاریخ کا آپ ایک حصہ ہیں. ہر تھک اینڈ تھن آپ نے وہ دیکھا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا تھک اینڈ تھن آپ نے دیکھا ہے. ہر اچھا برا وقت میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رہے ہیں. تو اتنی امپورٹنٹ یہ اگر کرنے جا رہے ہیں ترمیم جو متنازع ہیں, آپ کو کیوں مشاورت میں, تجویز میں, آپ کو سارے ڈرافٹ میں کیوں آپ بننا نہیں چاہا, آپ نے حصہ آفر نہیں دی انہوں نے, آپ کیوں اس سارے معاملے سے اتنا دور ہیں؟ میرا نہیں خیال پاکستان پیپلز پارٹیز میں چودھری اعتزاز احسن جیسا ماہر قانون, ایک صحیح قانون دان سینئر موجود ہے. نہیں, بہت ہیں ماشاء اللہ. ہر جماعت کے پاس اور پیپلز پارٹی کے پاس تو بہت ہی لوگ ہیں کانسٹیٹیوشنل لاء کے بارے میں. اور ایک دو کا نام لوں گا تو 10 ناراض ہو جائیں گے. بٹ یہ ہے کہ مجھے, آپ دیکھ رہی ہیں میری کوئی طبیعت بھی ٹھیک نہیں, مجھے بلایا نہیں گیا. میں یوں ہی کہوں کہ میں گیا نہیں ہوں اپنی مرضی سے یا کچھ. پر بہرحال میرے سے مشاورت نہیں کی گئی اس میں. میں نے مشورہ دیا ہے ان رائٹنگ 1-2 مرتبہ خود از رضاکارانہ طور پہ. وہ مشورہ کیا ہے وہ مجھے آپ نے مجھے بریک لینے دیں. آپ نے کیا مشورہ دیا ہے ان آئینی ترامیم کے حوالے سے, یہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے. اور دوسرا, آئینی عدالت اور آئینی بینچ جو مولانا اور پیپلز پارٹی کے درمیان ابھی ایک جو فرق ہے, مولانا کہہ رہے ہیں کہ آئینی بینچ ہونا چاہیے. 200 مقدمات اگر آئینی ہیں اس کے لیے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے. حکومت جو ہے وہ ڈٹی ہوئی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ڈٹی ہوئی ہے. ہم تو آئینی عدالت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میثاق جمہوریت میں ہم نے یہ طے کیا تھا, ہم نے یہ پورا کرنا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے, یہ ذرا مجھے بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد آ کے پوچھتی ہوں آپ سے. ناظرین واپس آتے ہیں وقت. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سینئر قانون دان, سینئر سیاست دان بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن ہمارے ساتھ ہیں. چوہدری صاحب, آپ نے کیا مشورہ دیا انہی ترامیم کے حوالے سے؟ نہیں, وہ تو ان کو دیا ہے نا. ہاں, وہ آپ کو تو نہیں دے رہا ہوں میں. نہیں تو آپ شیئر نہیں کریں گے؟ نہیں, میں نے کہا وہ شیئر نہیں کر سکتے. وہ امانت ہے. اچھا, وہ امانت ہے. چلیں, اگر میں کرنا چاہیے نہیں, کر سکتے ہیں والی بات تو نہیں. اچھا, کرنا چاہیے نہیں. ابھی خاص کر ہسٹری کا حصہ ہو جائے کبھی تو کر سکتا ہے بندہ, پر ابھی تو اس وقت آن گوئنگ یہ پروجیکٹ ہے نا, اس پہ تو پیپلز پارٹی کا جو مسودہ سامنے آیا ہے آپ نے دیکھا ہے؟ میں نے تو ابھی نہیں. آپ کی زبان سے جو باتیں نکلی ہوئی تھیں ویسے چھپی ہوئی ہیں بہت ساری, وہی ہیں جی جو بیچ میں چھپی ہوئی ہیں, پر وہ زیادہ مستند آپ کی اس انٹروڈکشن میں باتیں محسوس ہوئی ہیں. صحیح. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو آئینی عدالت اور آئینی بینچ, کیا مولانا صحیح مشورہ دے رہے ہیں کہ آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, اتنے بڑے سیٹ اپ کی ضرورت نہیں ہے, آئینی بینچ بنا لیں آپ؟ دیکھیں, اس میں بڑا سیٹ اپ تو ہے
मैं समझता हूँ कि सारी गवर्नमेंट को इस बात पे तैयार रहना चाहिए कि ये जब बन जाएगा, अगर एक और जो आपने उसकी खद्दो खाल बताए हैं इस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के, उसके लिए काफ़ी मतलब है काम भी करना पड़ेगा ना, और उसके लिए काफ़ी अकोमोडेशन भी पैदा करनी पड़ेगी। यूँ ही तो नहीं होगा, वो कहलाएगा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होगा नहीं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में पहले फेडरल कोर्ट ही कहलाता था, इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दिया गया 1956 के आइन में, और फिर उसके बाद 1973 के आइन में, और ये ही सुप्रीम कोर्ट था। अब सवालात उठेंगे कि इसको अकोमोडेट कहाँ करना है। ये और 5 जजेस, एक चीफ जस्टिस का कमरा और बाकी फिर उनका सारा स्टाफ। अब वो हो सकता है वो कहें अगर कादी साहब बन जाते हैं, वो कहते हैं मैं चीफ जस्टिस हूँ सुप्रीम कोर्ट का, अब मैं चीफ जस्टिस हो गया हूँ फेडरल कोर्ट का, तो ये सारी जो अकोमोडेशन है ये आईनी अदालत की हो गई। और आप अपने जितने मेरे 4 जजेस के लिए भी जगह निकालें, और फिर आप उनके स्टाफ के लिए भी फाइलें भी इधर उधर जानी, कोई 60,000 फाइलों में से डिवीज़न होनी पड़ेगी, किस वक्त कौन सी फाइल उसके क्या मंदरजात हैं कि वो ए कैटेगरी में जाए या बी कैटेगरी में जाए। ये एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी, इसमें लिटिगेशन हो जाएगी। इसमें एक पार्टी तो चाहेगी कि वो इस अदालत में जाए या उस अदालत में, तो लाजमी है जिसको सूट करेगा कुछ डिले करना, वो कहेगा एक और अपील का हक मिल जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, फिर उसके बाद एपेक्स कोर्ट में ले जाओ, और जो हाईएस्ट कोर्ट है फिर इसमें जो जल्दी चाहेगी वो कहेगी इसको लेके जाओ एपेक्स कोर्ट में, अभी इसको आखिरी फैसला करवाओ, ख़त्म कराओ सुप्रीम कोर्ट में। ये पहुंचा हुआ था, अब इसका नंबर लगने वाला था, बारी आ गई थी, अब ये एपेक्स कोर्ट में जाके नीचे हो जाएगा। तो ये इसकी एक काफ़ी ज़रा बहसें होंगी, दुश्वारियाँ होंगी। मैं तो समझता हूँ हो सकता है टर्फ वॉर्स भी हों। एक जज साहब के स्टाफ बैठा हुआ है कमरा नंबर 3 में या 4 में, वो कहते हैं मैं नहीं उठ रहा, हम नहीं जाते। जज साहब ने कहा है कि आप यहाँ बैठे रहो। तो टर्फ वॉर्स भी होंगी, टर्फ बैटल्स भी हो सकती हैं। फिर ये है कि अकोमोडेशन कहीं तो करनी होगी। क्या सुप्रीम कोर्ट नई बनी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिल्डिंग में चला जाएगा, और क्या हाई कोर्ट सारी अपनी फाइलें उठा के फिर डिस्ट्रिक्ट जजी सेशन जजी के कमरों में चला जाएगा? ये चीज़ें बाद में आएंगी। ये जब हो जाएगा तो फिर ये तो लॉ तो बना देना एक आसान काम है। सही। लॉ पे असल बात होती है फंक्शन करना बिल्कुल। और फंक्शन कराना आपने भर्ती भी करने हैं बहुत सारे स्टाफ और नए जजेस और ये सब कुछ, ये एक बर्डन। अच्छा, अब आप बिल्डिंग बनाएंगे अगर सुप्रीम कोर्ट के लिए, तो वो एक बिल्डिंग भी अरबा रुपए लग जाएंगे उस पर, और टाइम लगेगा। उतनी देर कहाँ फिरेंगे? ये मंसूर अली शाह साहब कहाँ बैठेंगे? अगर ये कोर्ट रूम नंबर 1 में जाना हुआ काजी साहब नहीं, तो कोर्ट रूम नंबर 2 जो है उसमें बैठे हुए हैं मंसूर अली शाह साहब को, क्या उनको वहाँ से निकाला जाएगा? मंसूर अली शाह साहब के पास फिर इख्तियारात क्या होंगे जब सारे अहम मामलात फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में जाएंगे? फिर क्या इख्तियारात होंगे? बहुत कम इख्तियारात रह जाएंगे। मैं इसका खुद ज़ाती एक तजर्बा है मुझे कि मैंने जब ये बहाल हो गए जजेस सारे 16 मार्च 2009 को, यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है ये बहाल हो गए। तो
اس کے بعد مجھے پوچھا پریس والوں نے, انہوں نے کہا آپ کی تو وارے نیارے ہو گئے, اب تو جو کیس آپ جس جج کے سامنے لگوانا چاہیں گے لگوائیں گے, چیف جسٹس آپ کے ہیں اور آپ نے ان کو بحال کرایا, آپ کوئی تو مطلب ارباں روپے بنائیں گے. میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا, میں نے کہا دیکھو میں ان کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا. اچھا, میں نے کہا میں پیش ہی نہیں ہوں گا ان کی عدالت. وہ اس کا مجھے ایک تو نقصان کوئی ہوتا ہے نا کہ یہ مالی نقصان تو ہونا تھا. مجھے جو اصل نقصان میں سمجھتا ہوا کہ اگلے 5 سال سارے اہم کیس جو تھے وہ چیف جسٹس کے سامنے لگتے رہے. چیف جسٹس کورٹ روم نمبر 1 میں سارے اہم, جو آئینی بحث ہونی تھی, جو قانونی بحث ہونی تھی, جس میں بڑا کیس تھا, جس میں فائنانس اور پیسے زیادہ انوالو تھے, جس میں مالیت جس کی زیادہ تھی, وہ سارے چیف جسٹس کے سامنے. اور میں تقریباً باہر بیٹھا ایک لحاظ سے دوسرے چھوٹے موٹے کیس ذرا کرتے رہے گزرے. یہاں تک کہ یہ مجھے اس کا زیادہ رنج ہے, مجھے فیس بالکل نہ ملتی پر ان کیسز میں اگر پیش ہو سکتا, میں نے خود اپنے اوپر لگایا اور میں سمجھتا ہوں میرا جائز اور صحیح ایک تھا, ورنہ میرے پہ بھی رشوت لینے اور یہ وہ اتنے چارجز لگ رہے ہوتے, الزام لگ رہے ہوتے, مجھے یہ بتائیں بیک بھی گیا ہوتا. صحیح چوئی صاحب, یہ آئینی ترامیم اب پیپلز ایم کیو ایم تو کہہ رہی ہے کوئی کسی سیاسی کسی اصول پر نہیں ہو رہی ہیں, جو آئینی ترامیم ہو رہی ہیں یہ سیاسی مفادات پر ہو رہی ہیں. ایون کہ دیکھیں نا, حکومت اتحادی اگر یہ بات کہنے پر مجبور ہو جائیں تو کیا ان آئینی ترامیم کو متنازع کہنا غلط ہے؟ حکومت غصہ کرتی ہے؟ نہیں, متنازع ترین تو خبر نہیں کہ اس کو یقیناً نہیں کہا جا سکتا. متنازع ترین تو 17ویں ترمیم تھی, وہ بڑی سخت متنازع تھی اور اسمبلی میں متنازع بھی رہا, اس پہ ڈیڈ لاک بھی ہوا اور پھر اس پہ پرویز مشرف کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا. تو متنازع ترین تو نہیں, لیکن یہی ہوتا ہے کہ اگر متفقہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ متنازع تو ہو گئی. اگر متفقہ نہ ہو یا تو اتفاق کے رائے سے ہو, اگر اتفاق کے رائے نہیں ہے تو تنازع کے تحت وہاں وہ تو ہو رہا ہے نا. ایم کیو ایم کو نہیں پتا مسودہ کیا ہے, مولانا راضی نہیں ہے, پی ٹی آئی راضی نہیں ہے. 18ویں ترمیم بھی تو ہوئی تو کنسنسس سے ہوا تھا, لیکن اپنا مولانا بہت سی چیزوں پر اگری نہیں ہے, پی ٹی آئی تو ہے ہی نہیں اگری. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے بھائی مسودے کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہاں, یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس طرح یہ تنازع ترمیم کے بعد کامیاب ترمیم تو وہی ہے کہ جس کے بعد تنازع ختم ہو جائے. چاہے آپس میں دو لوگ کہیں کہ جی انہوں نے کوئی ایسی ہمارے ساتھ زیادتی نہیں کی کہ ہمیں دکھائی نہیں ہے, ہمیں وہیں دے دی ترمیم. تو یہ اگر کرے گی حکومت, اس طرح کرے گی تو پھر وہ نقصان اٹھائے گی, پھر اس کی ترمیم میں کوئی دیر پا نہیں ہوگی. اور پھر یہ سارا سٹرکچر جو بننا ہے, یہ ریاست ایک وقت پہ آ کے شاید انکار کر دے اس سے کہ یہ اتنا سٹرکچر بلینز آف روپیز کا جو خرچہ آنا ہے, اس کو ذرا دیکھنا چاہیے, پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ترامیم کے اس میں خد و خال بھی ہیں, لیکن بہترین سے بہترین اور غیر متنازع سے غیر متنازع جو ترمیم ہے نا, اس پر بھی اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے. 18ویں ترمیم میں اگر کوئی لوگوں کو اگر کوئی اس سے اختلاف ہے کسی حد تک, تو وہ اس وجہ سے ہے کہ 18ویں ترمیم کو ہاؤس میں بحث نہیں کی گئی. وہ 29 ممبرز بڑے فاضل لوگ تھے, ایس ایم ظفر صاحب تھے اس میں لوگ, وہ ہاؤس میں تو بڑی بحث ہوئی, کمیٹی میں تو 9 مہینے بحث ہوئی پر ہاؤس میں نہیں ہوئی. اور میں ایز لا منسٹر, میں بھی رہا ہوں لا منسٹر, میں آپ کو عرض کروں ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے, آپ 3 دن بحث کرتے ہیں ایک قانون پہ,
اور بڑی سیر حاصل بحث ہو جاتی ہے. 40-50 اسپیکر بول چکتے ہیں, بات کرتے ہیں. پھر 5ویں دن یا چوتھے دن ایک صاحب اٹھتے ہیں, میں کوئی ضلع کا نام نہیں لینا چاہتا, پر جو پسماندہ ضلع ہے اس کا میں نام لے لیا, پر یہ واقعتاً ہوا. وہ صاحب اٹھتے ہیں وہ بالکل وہ فاضل قسم کے تہمت باندھنے والے جٹ, میرے جیسا میری برادری سے, وہ اٹھتے ہیں. وہ اس نے میٹرک یا ایف اے پاس ہوتے ہیں اور بڑا نام ان کی عزت ہوتی ہے چوئی صاحب کی اسمبلی میں. پر وہ اٹھ کے کہتے ہیں جی جناب اسپیکر یہ پوچھیں ان سے, لاء منسٹر صاحب سے یہ پوچھیں کہ یہ جواب انہوں نے 4 باتیں تو بتا دی ہیں اس میں, یہ 6ٹھی بات جو لکھی ہوئی ہے اس کا کیا جواب ہے, یہ کیا ضرورت ہے. اور یکدم آپ کو سارا وہ جو عمارت گرتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کے ارد گرد. تو یہ ایسا نہ ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح. اس کو حکومت چوئی صاحب ایک آخری سوال, ہمیشہ ہم عدالتی حکومت کی جی ہم ہمیشہ عدالتی اصلاحات کی بات کرتے ہیں, یہ ترامیم ہو جاتی ہیں, تو کیا عدالتی سسٹم کو, اسٹرکچر کو آپ اچھا درست ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ ہمیشہ سے ایک کانٹروورشل چیز ہے, عدالتی اصلاحات ہونی چاہیے, ہر حکومت کہتی رہی ہے. کیا اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتی سسٹم بہتر ہو جائے گا؟ عدالتی سسٹم اس وقت تک بہتر نہیں ہوگا جب تک یہ جو لوئسٹ جوڈیشری ہے, میجسٹریٹ 3rd کلاس اور سول جج 3rd کلاس سے لے کر ڈسٹرکٹ ججز تک, ان میں بہتری نہیں لائیں گے. اور بہتری لانے کا کوئی ذمہ ان کا نہیں ہے کہ وہ یکدم, ہم نے ان کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے, ہم نے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کی تربیت ایسی کی ہوئی ہے کہ تعلیم ایسی دی ہوئی اس کو دی ہے, پر تربیت نہیں دی. ان کے لیے وہ جب امپروو دیکھیں, جہاں تک ایک ماں کا تعلق ہے, جو جاتی ہے اور بیٹے کو وہ قیدی گاڑی میں بیٹھے ہوئے دیکھ پاتی ہے اور اس کو ہاتھ نہیں ملا سکتی, زیادہ انگلیاں جوڑ کے جالی میں سے, اور وہ 2 گھنٹہ بیٹھ کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی تاریخ ہو گئی ہے, بیٹا واپس جا رہا ہے, وہ اس گاڑی سے ہی نہیں اتارتے جب تک اس ماں کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی. یہ لیگل اور کانسٹیٹیوشنل سسٹم, جوڈیشل سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. قانون وہاں ہے جہاں ایسی ماں ہے. صحیح. اور اس ماں کو ریلیف جب تک یہ سسٹم نہیں دیتا, آپ ایک اور پورا کھڑا کر لیں اسٹرکچر ڈھانچہ, جب تک اس ماں کو ریلیف نہیں ملتا, جب تک سیشنز کورٹس میں, ہائی کورٹس میں, سول کورٹس میں ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ, یہ یہاں سے جو باہر نکلتا ہے جو پارٹی بھی, وہ مطمئن ہو کے نہیں نکلتی کہ مجھے انصاف ملا ہے, مل گیا ہے, چاہے خلاف ہوا ہے, حق میں ہوا, پر انصاف ہوا ہے. اس وقت تک یہ سسٹم کوئی کچھ کر لیں, یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, اس سے لوگ مطمئن نہیں ہو سکتے. صحیح. بہت شکریہ ماہر قانون بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب آپ کا. ناظرین واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان کی آئینی اور سیاسی تاریخ اداروں میں محاذ آرائی سے بھری پڑی ہے. 25 اکتوبر سے پہلے ہر صورت آئینی ترامیم کو یقینی بنانے کی کوششیں بھی اسی سلسلے کی ہی کڑی معلوم ہوتی ہیں. ایک طرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں, ان کو حتمی شکل دی جا رہی ہے, اور عین اسی وقت میں جیسے تیسے کر کے 26ویں آئینی ترامیم کا جو کام ہے وہ بھی حتمی مراحل میں داخل ہوتا نظر آ رہا ہے. ایک ایسے وقت میں جب حکومت پر مینڈیٹ چوری کا الزام ہے, ایک ایسے وقت میں جب اپوزیشن فارم 45 لے کر جو ہے وہ سڑکوں پر ہے, عین اسی وقت قومی مفاہمت کے بغیر 2/3 اکثریت والی متنازع ترامیم کیوں لائی جا رہی ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ
کہ ریاست کے ستونوں یعنی پارلیمنٹ اور عدلیہ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی ایک دوڑ سی لگی ہوئی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ اداروں کا اپنے آئینی دائروں سے نکل کر ایک دوسرے کے کاموں میں انٹرفیئر کرنا یہ ایک معمول بن گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی مفادات میں گم ہو کر نہ صرف سارے اصول ضابطے بلکہ سیاست اور ریاست کی تفریق بھی بھول گئی ہیں؟ ایسا کیوں ہے کہ پاکستان میں سیاسی لڑائی کو جیتنے کے لیے بار بار قانون بدلنے سے بھی کار سرکار چلتی نظر نہیں آ رہی، تو اب آئین کو تختہ مشق بنا لیا گیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ ایک طرف حکومت نے آئینی ترامیم کے معاملے کو اپنی بقا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف بھی حکومت اور طاقتور حلقوں کو دباؤ میں لانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرتی ہوئی ہمیں لگ رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ حکومت نے اڈیالہ میں قید عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندی لگا کر پی ٹی آئی کو ایک اور احتجاج کا جواز دیا ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ساری سیاسی جماعتیں اور اب پی ٹی آئی بھی میدان سیاست میں نئی ہے، پھر بھی میچور سیاست کوئی بھی کرتا ہوا ہمیں نہیں نظر آ رہا؟ ایسا کیوں ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس جیسے ریاستی ایونٹ پر پی ٹی آئی احتجاج کی کال دے رہی ہے اور خود پر ریاست مخالف ہونے کا لیبل لگا رہی ہے؟ ایسا کیوں ہے کہ آج 12 اکتوبر ہے جب جنرل مشرف نے مارشل لاء لگا کر وزیراعظم نواز شریف کو گھر بھیجا تھا اور مسلم لیگ نواز آج کے دن کو یوم سیاہ مناتی آ رہی ہے، لیکن آج آئینی ترامیم میں مصروف حکومتی پارٹیاں سب کچھ بھول گئی ہے؟ مسلم لیگ نون کے نبض شناس محمد زبیر آج میرے ساتھ ہوں گے پروگرام میں، انہی سے جانتے ہیں کہ نون لیگ میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی اور کیا، جیسے کل ہمارے پروگرام میں سینیٹر جاوید عباسی پروگرام میں یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو حکومت ہے کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ سے تو آئی نہیں ہے تو لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اب اقتدار میں رہیں، اقتدار میں رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایسی ترامیم لے کر آئی جائیں، اس لیے اس حکومت کو جلدی پڑی ہوئی ہے۔ تو کیا واقعی اس حکومت کے لیے آئینی ترامیم لے کے آنا اپنی سروائیول کا مسئلہ ہے؟ اسی پر میں بات کروں گی۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں سینئر سیاستدان محمد زبیر صاحب، سابق گورنر سندھ ہیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کا۔ زبیر صاحب، ایک طرف آپ دیکھیں کہ اسلام آباد میں شنگھائی تعاون کانفرنس ہونے جا رہی ہے، پی ٹی آئی نے 15 اکتوبر کو جو ہے وہ وہاں پر ایک بار پھر سے ڈی چوک میں دھرنے کی احتجاج کی کال دے دی ہے، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب کو منانے کی بھی ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، کبھی بلاول صاحب ملتے ہیں جا کے، کبھی نون لیگ کے لوگ ملتے ہیں جا کے۔ یہ ترامیم یہ سب کے گلے کی ہڈی کیوں بن گئی ہیں؟ لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد ہے۔ جو حکومتی پارٹیز ہیں جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے اور پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم، ان کی تو ظاہر سی بات ہے، ان کا جو آبجیکٹو ہے یہ ترامیم کرنے کا، ان کا تو ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، بحق اور بحقوق یہ کروانا ہی ہے، کیونکہ یہ کروانے سے کی وجہ سے ان کے لیے وہ راہ ہموار ہوگی جس کا جو خطرہ، جس کا خواجہ آصف نے خود ابھی تھوڑے دن پہلے کیا، 2-3 دفعہ کر چکے ہیں کہ جی اگر نارمل طریقے سے جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بن جائیں گے تو اس میں ان کو جو خطرہ ہے کہ جی وہ 2024 کے الیکشن کا آڈٹ آرڈر کر دیں گے اور الیکشن کمیشن کے لیے بھی بہت سی قدغنیں لگا دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 2024 کا الیکشن متنازع تو ہے، سب کو پتہ ہے، وہ خواجہ آصف کو تو سب سے زیادہ پتہ ہے، تو وہ اگر ان کے صحیح نتائج سب کے قوم کے سامنے آئیں گے تو اسمبلی میں ظاہر سی بات ہے جو اس وقت حکومت میں پارٹیز بیٹھی ہیں ان کے لیے حکومت کرنا بالکل امپاسبل ہو جائے گا، میجورٹی لوز کر جائیں گے، تو اس کے لیے یہ سارا کچھ تگ و دو ہو رہا ہے اور وہ ہونا بھی ابھی 25 سے پہلے ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ دیکھیں نا، کئی چیزیں ہوتی ہیں جو حکومت کلیئرٹی کر سکتی ہے، جس طرح آپ نے شنگھائی کانفرنس کے حوالے سے بات کی کہ اپوزیشن کو، پی ٹی آئی کو اطمینان دے سکتی ہے کہ جی ابھی ہم کچھ نہیں کرنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے نیت میں کوئی گڑبڑ ہے تو یہ لیں 10 دن پہلے ہم جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اطمینان ہو جائے۔ لیکن اب جو وہ آئینی ترامیم ہم دیکھ رہے ہیں جس کو تقریباً فائنل شیپ دے دی گئی ہے، اس میں تو ابھی یہ جو پاس ہوگا اس کے حساب سے جو کمیٹی بنے گی وہ کمیٹی سینئر 3 ججز میں سے ایک کا انتخاب کر کے ریکمنڈ کریں گے پرائم منسٹر کو اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کریں گے۔
سو وہ جو اس کے حوالے سے یہ بہت سے لوگوں کے، اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ سب کی نظریں جو ہیں جیسے فائز عیسیٰ پر ہیں، ان کو فائز عیسیٰ جیسے بہت مل جائیں گے، کوئی اس میں کمی نہیں ہوتی ہے. فائز عیسیٰ کے لیے امپاسبل ہو گیا تھا. اور پھر دوسری بات یہ، فائز عیسیٰ ابھی بھی فیڈرل کورٹ کے چیف جسٹس لگ سکتے ہیں. سو آئی تھنک مطلب کہ فائز عیسیٰ صاحب اگر آئینی عدالت میں ادھر چلے جاتے ہیں، وہاں کے سربراہ لگ جاتے ہیں، تو حکومت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوسرا قاضی فائز عیسیٰ لے کر آنا؟ کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں نا، بہت پاکستان میں تو بہت سے ہیں، ابھی بھی اس سپریم کورٹ میں ایسے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. اب جب جسٹس فائز عیسیٰ نے وہ ریکنسٹیٹیوٹ کی تھی کمیٹی، جس میں پہلے جسٹس خود چیف جسٹس تھے اور جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر تھے، تو وہ آرڈننس ایک لایا کیا، زرداری صاحب نے، پریزیڈنٹ صاحب نے آرڈننس رات کو جاری کیا. ود ان آورز آف دیٹ چیف جسٹس نے وہ ریکنسٹیٹیوٹ کر دی کمیٹی، اور ان کو منیب اختر کو باہر کر دیا اور امین الدین کو لے کے آ گئے. وچ مینس کہ وہ تو اس کمیٹی کا تو مقصد ہی ختم ہو گیا نا. جب چیف جسٹس اپنی مرضی سے ایک جج کو لے کے آئیں گے، تو اسی جج کو لے کے آئیں گے جو ان کی تھنکنگ سے لائق ہے، مطابقت رکھتا ہے. اسی قسم کے ججز کو وہاں لگایا جائے گا فیڈرل کورٹ میں، اور یہاں ٹوتھلیس کر دیا جائے گا. اور اگر ٹوتھلیس نہیں بھی ہوتا فار اینی ریزن، تو چیف جسٹس منصور جو ہیں وہ ان کے پاس کوئی پاورز تو ہوں گی نہیں. اب یہ بھی ایک بڑا اگلے 10 دن میں ہے کہ کیا وہ چیف جسٹس بنیں گے یا نہیں بنیں گے. اگر بن بھی جاتے ہیں تو آپ دیکھیں نا، جتنے بھی آئینی مقدمات ہیں پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ، ظاہر ہے ان کے انٹرا پارٹی سے لے کر الیکشنز کو لے کر، فارم 45 47 کو لے کر، 8 فروری کے انتخابات کو لے کر، وہ تو ظاہر ہے پھر کانسٹیٹیوشن جو کورٹ بنے گی وہاں پر چلیں گے نا. وہ سب چیزیں، ایسے کیسز جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے پاس تو آل میں ہوں گے نہیں. وہ تو کہتے ہیں جو عام آدمی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، ہزاروں کیسز لگے ہوئے ہیں، تو وہاں تو دوسرے کیسز جائیں گے. دیکھیں، ایک تو شازیہ یہ جو بلاول آج انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کافی، اور وہ قائد اعظم کا بھی حوالہ دیا ہے کہ وہ بھی چاہتے تھے فیڈرل کورٹ، اور یہ کتنا لازمی جز ہے پاکستان کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پریشر ہے اس وقت سپریم کورٹ پر، کوئی 60,000 کے قریب پینڈنگ کیسز ہیں، لیکن جو یہ کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل کیسز ہیں یہ 176 ہیں. اور وہ 176 کیسز بننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے 2024 کا الیکشن دھاندلی شدہ الیکشن کروایا، تو پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط حرکت بھی کریں گے اور وہ کورٹ میں جائے بھی نہ. پھر الیکشن کمیشن نے بہت سی چیزوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا، بار امپلیمنٹ نہیں کیا، وہ کیسز سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں تعداد کتنی بڑھ گئی ہے اور ان کو ٹائم دینا پڑتا ہے. تو آپ پہلے تو غلط حرکتیں کرنا بند کر دیں نا. پہلے آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے دھاندلی کرنے دیں، اور پھر مجھے دھاندلی کا کوئی کیس لگے نہ، اور اگر لگے گا تو میں وہ بہانہ یوز کروں گا کہ جی دیکھیں ان کے پاس کتنا پریشر ہوتا ہے، اس وجہ سے فیڈرل کورٹ بنے گی، اینڈ لیٹ دیٹ کیس گو ٹو دی فیڈرل کورٹ. تو پہلے اگر دھاندلی کے پھر وہ سرٹیفکیٹ مل جائیں گے نا. آپ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ بھی تو وہاں سے پاکیزگی کا مل جائے گا نا. یہ بھی تو ایک مقصد ہے. لیکن شازیہ، میں جو ایگزامپل دے رہا ہوں نا، میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیں انڈیا میں کانسٹیٹیوشنل اور پولیٹیکل ڈیڈ لاک کتنے ہیں جو کہ ان کی سپریم کورٹ میں جاتے ہیں؟ نہیں جاتے نا. ہارڈلی کوئی سال میں 1-2 کیسز چلے جاتے ہیں. یہ تو نہیں کہ ہر ایشو پر کیس ایک سپریم کورٹ میں جاتا ہے. پارلیمنٹ نے وہ جو آرڈیننس پاس ہوا غیر پارلیمنٹ، وہ کیس پہنچ گیا سپریم کورٹ میں. جولائی کا جو فیصلہ تھا 8-2 کا مخصوص نشستوں کا، وہ فیصلہ پہنچ گیا وہاں، کنٹروورسی پہنچ گئی سپریم کورٹ میں. 2024 کے لاتعداد الیکشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں جو کہ سپریم کورٹ میں. تو پھر کون دیکھے؟ سپریم کورٹ میں پہنچنا بھی تو ایک غلط طریقہ ہے. تو پھر اس کا فورم کیا ہے؟ پارلیمنٹ کون فیصلہ کرے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے تو دیکھیں نا، اگر سب آپ نے شروع میں ابتدائی میں اپنے جو کہا تھا، اگر سب ادارے اپنے حدود میں رہیں اور سب عمل درآمد کریں، پارلیمنٹ کو بالکل اختیار ہے لا بنانے کا، لیکن اس کی انٹرپریٹیشن کرنا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہے. لیکن اگر آپ وہ رائٹ سپریم کورٹ کو دیں گے ہی نہیں، اگر آپ ایک جس طرح ریزرو سیٹس کا معاملہ ہے، اگر وہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو لیٹ سپریم کورٹ ڈیسائیڈ. اور سپریم کورٹ نے جب فیصلہ کر لیا تو آپ کہتے ہیں میں امپلیمنٹ نہیں. سو کیس
کو پھر ایک کیس ہوتا ہے, پھر دوسرا کیس ہوتا ہے, پھر تیسرا کیس ہوتا ہے, پھر ایک پارٹی جاتی ہے, پھر دوسری پارٹی جاتی ہے, وہ فیصلہ دے دیا تو حکومتی پارٹی سے لی گئی کہ جی اس کو روکا جائے کسی طرح سے. What I am saying is the whole structure is so bad, اور حکومت اس کو جو یوز کر رہی ہے وہ اس کا سب سے بڑا ایشو جو ہے, ایک تو سبسٹنس کا بھی ایشو ہے کہ جی سپریم کورٹ یا فیڈرل کورٹ جو ہے that will become subservient to the executive. Prime Minister will decide, President will decide, کمیٹی جو کہ ساری کمیٹی ون سائیڈڈ ہے, حکومتی نمائندے اس میں آؤٹ وے کر رہے ہیں جو اپوزیشن کے نمائندے ہوں گے کہ جی 2 نمائندے سینٹ سے اور نیشنل اسمبلی سے بھی لیے جائیں گے اپوزیشن کے, تو باقی جو آپ کے 8 ممبران ہوں گے وہ تو سارے حکومت کے ہوں گے, اٹارنی جنرل, لا منسٹر, چیف جسٹس اینڈ سو آن. تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ ججز کی بھرمار بھی کر دیں گے. سو اگر آپ نے سبسروینٹ بنانا ہے, تابع بنانا ہے کورٹس کو, تو وہ تو ایک پاکستان کا ایک اتنا انفارچونیٹ پارٹ ہوگا کہ میرا خیال ہے اس سے اچھا تو 73 کانسٹیٹیوشن پورا کا پورا اسکریپ کر دیا جائے, جیسے جنرل ضیاء, جنرل مشرف نے کہا تھا کہ ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے. تو یہ بالکل وہی ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا 53,000 دوسرے مقدمات ہیں, آئینی مقدمات تقریباً 150 پونے 200 اتنی ان کی تعداد ہے. اس کے لیے کوئی بڑے سیٹ اپ کی ضرورت ہے؟ نہیں, دیکھیں نا, ایک تو جب فیڈرل کورٹ بنے گا تو اس کا ایک اپنا ایڈمنسٹریشن ہوگی, اپنا رجسٹرار, اسسٹنٹ رجسٹرار, اور لا تعداد نمبر آف بیوروکریٹس جو وہاں کام کریں گے, اس کا اپنا اسٹرکچر ہوگا, اس کے اپنے ایکسپینسز ہوں گے, وہ سب کچھ ہوگا. اگر آپ نے یہی کرنا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پینڈنگ کیسز ہیں تو آپ 10 ججز بڑھا دیں اسی سپریم کورٹ کے, تاکہ آپ وہ اس کو, اور ریفارمز کے تھرو, صحیح ریفارمز کے تھرو ان کا ایک کوئی ٹارگٹ ہونا چاہیے, ان کی پرفارمنس کا یارڈ اسٹک ہونا چاہیے. تو مولانا صاحب کا جو تجویز ہے آئینی بینچ, آپ آئینی عدالت سے ہٹ جائیں, آپ آئینی بینچ بنانے کی جو ان کی تجویز ہے یہ کتنی اپلیکیبل ہے؟ کیا یہ درست نہیں ہے؟ آئینی بینچ بنا دیں آپ. کس کی تجویز ہے یہ مولانا صاحب کی تجویز ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے, آپ آئینی بینچ بنا دیں, سپریم کورٹ کے اندر ہی ایک بینچ بنا دیں جو آئینی سارے کیسز کو سنے. آئینی بینچ بنا دیں, بالکل صحیح ہے نا. تو وہ بالکل وہ جو سیم سٹرکچر رہے گا. لیکن میں ان کی تجویز سے اس لیے اگری نہیں کرتا کہ جی ججز اگر 25 ججز ہیں تو وہ تو آئین یا آئینی کوئی ایشو آیا یا پولیٹیکل ایشو آیا, وہ لیٹ دا چیف جسٹس اینڈ دیٹ کمیٹی ڈیسائیڈ کہ اس کا بینچ کیا ہوگا. کئی دفعہ آپ کو فل بینچ کی ضرورت ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کو 9 رکنی بینچ کی ضرورت ہوتی ہے, کئی دفعہ آپ کو 3 رکنی بینچ کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ یہ 5 ججز صرف وہ آئینی امور کو دیکھنے کے لیے فیصلہ کریں گے اور باقی جو ہے جو وہاں پتہ چلے گا کہ وہ 5 جو ہیں جو آئینی کیسز ہینڈل کریں گے, پتہ چلے کہ اس کا اختیار صرف پرائم منسٹر کو یا ایگزیکٹو کو ہوگا, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی مسئلہ آ جائے گا کہ جی سبسروینٹ ہوں گے, اور وہ جو دوسرے ارریلیونٹ کیسز, ارریلیونٹ تو نہیں ہے, امپورٹنٹ کیسز ہیں انڈیویجولز کے, لیکن کانسٹیٹیوشنل کیسز کو چھوڑ کے اس میں پھر جسٹس منصور علی شاہ اپنے 17 رکنی بینچ کو لے کے کیا کریں گے؟ ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوگی نہ ڈکٹیٹ کرنے کی, الیکشن کمیشن جو مرضی کرتا رہے, حکومت جو مرضی کرتی رہے. تو یہ تو دیکھیں نا, اس کو تو ٹوتھ اینڈ نیل سب کو اپوز کرنا چاہیے. یہ ایک پی ٹی آئی کا مسئلہ نہیں, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. اس میں کوئی نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہوگا, نقصان پی ایم ایل این کو بھی ہوگا, پی 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 کو بھی ہوگا, جو سب سے آگے بڑھ کے بلاول زرداری اس وقت ایفرٹ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے کندھوں پہ ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ رات کو قاہرہ صاحب میرے پروگرام میں تو بڑی بحث ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ لوگ حکومت میں ہیں, آپ لوگ کوشش کریں. کہتے ہم لوگ حکومت میں نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہم صرف کوشش کر رہے ہیں, آئینی ترمیم کے لیے سب کو منا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اپوزیشن میں تو نہیں ہے نا, اپوزیشن تو اپوزیشن کو نہیں مناتی نا. آپ اگر اپوزیشن کے پاس جا رہے ہیں تو بھئی آپ حکومت میں ہیں, اور آئینی ترمیم آپ کس کے لیے لے کر آ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں عوامی مفاد کے لیے ہوگی, کس کے لیے آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ ماننے کو تیار کیوں نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں کیونکہ ہم حکومت کا حصہ ہیں؟ کیوں اپنے آپ کو بھی ماننے سے انکاری ہیں کہ حکومت میں نہیں ہیں ہم؟ ایک تو حکومت ہوتی ہے اور ایک سسٹم ہوتا ہے, جو پریزنٹ سسٹم ہے, جو رولنگ ایلیٹ ہے, جس کی خواہش ہے کہ یہ پریزنٹ سسٹم چلتا رہے اگلے 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال 15 سال. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم مل کے آپس میں جو بھی طے کریں, ہمارے جو آپس میں ڈفرینسز بھی ہوں, بٹ وی ول ریمین پارٹ آف دا رولنگ ایلیٹ ایٹ دی ایکسپینس آف پی ٹی آئی جو ایک اپوزیشن پارٹی ہے. اب پیپلز پارٹی کا مفاد کیا ہے؟ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے, ان کے پاس 2 گورنرز ہیں, ان کے پاس پریزیڈنٹ ہیں, ان کے پاس چیئرمین سینٹ ہے, ان کا ایکسیس ہے ٹو دا پرائم منسٹر. وہ جب چاہتے ہیں پرائم منسٹر سے ملتے ہیں, جب جو انہوں نے فیصلہ بجٹ
پاس ہی نہیں ہو سکتا پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر, بڑے فیصلے نہیں ہو سکتے پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر, تو صرف آپ وفاقی کابینہ میں نہیں بیٹھے, باقی تو آپ کا بھرپور انفلوئنس ہے. اور اگر وہ انفلوئنس نہ ہوتا تو پھر شہباز شریف صاحب یا مسلم لیگ بلاول بھٹو کو کیوں یہ رائٹ دے دیتے کہ آپ جائیں کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے اور کنونس کریں, اور کمیٹی میں بھی اپنے لوگوں کو شامل کیا ہوا ہے, نوید قمر اس کمیٹی میں جو آج ہی شاید بنی ہے, اور دوسرے لوگ بھی شامل ہیں. تو یہ تو آپ اس میں بالکل شامل ہیں, اور آپ کا اتنا ہی انٹرسٹ ہے جتنا پی ایم ایل این کا ہے. اچھا, مولانا صاحب تو ابھی تک مان نہیں رہے ہیں. آج کمیٹی میں انہوں نے اپنا مسودہ بھی شیئر کیا ہے, وہی بات, وہ آئینی عدالتوں پر بھی وہ تیار نہیں ہے, وہ آئینی بینچ بنانے کی بات کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف حکومت بھی, بلاول بھی بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمیں مولانا کا ساتھ چاہیے, ووٹ تو ہمارے ویسے بھی پورے ہیں, جسے مولانا نے کل سیاسی بد اخلاقی کا نام دیا. تو یہ جو ووٹ پورے ہونے کا کانفیڈنس ہے, یہ 63A کا فیصلہ جو واپس ہوا ہے, یہ وہ کانفیڈنس ہے, اس کا نتیجہ ہے لوٹوں کی سیاست. ایک تو جی شازیہ, ایک تو دیکھیں نا, اگر آپ کو کسی کی نیت پر شک ہوتا ہے تو پھر آپ ہر ایکشن شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب 63A کا آج سے 3 مہینے بعد بھی چینج کر سکتے تھے نا, کہ جی وہ جو 63A کا فیصلہ 2 سال پہلے آیا تھا اس کو آپ 4 مہینے کے بعد لے کے آ سکتے تھے. اب کیوں لے کے آئے تھے؟ اب ریکنسٹیٹیوٹ کیوں کیا تھا وہ کمیٹی, جس کی وجہ سے بینچ وہ بنا جو کہ 63A کے اوپر بیٹھا, اور قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی بردر ججز نے وہ فیصلہ دیا. اس لیے کیا تھا کہ تاکہ یہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں پی ٹی آئی کے جو ارکان ہیں جو کہ تھوڑے سے کمزور ہیں یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ان کو ڈرا, پہلے انسینٹیو دے کے, اگر انسینٹیو سے نہیں بات بنتی تو ڈرا کے, دھمکا کے, پکڑ کے, کیسز بنا کے, گھروں کے اندر چھاپے مار کے, جو ابھی ہو رہا ہے, کل گجرانوالہ میں ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوا ہے. تو یہ بار بار یہ جو ہو رہا ہے, اور 8, 10, 15 وہ ایم این ایز کو مار دھاڑ کے, ڈرا دھمکا کے, ان کی فیملیز کو, اگر آپ ایسے امینڈمنٹ پاس کریں گے, کیا بلاول بھٹو اپنے نانا کو دیکھ سکتے ہیں کہ جی انہوں نے 73 کا جو آئین تھا وہ اس طرح سے پاس کرایا تھا, یا ایک بھرپور 1.5 سال کی ایفرٹ تھی جس میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے, ان کے لا منسٹر سے لے کے, ان کے حکومتی اراکین سے لے کے, پورے پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے جا کے انہوں نے پھر وہ آئین پاس کروایا تھا. اور یہاں یہ طریقہ کار کیا ہے بھائی, اگر آپ اتنے پرخلوص ہیں کہ جی قائد اعظم کا یہ تھنکنگ تھی, قائد اعظم کی تو بہت سی تھنکنگ تھی, قائد اعظم تو میڈیا کو بھی انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے تھے, قائد اعظم کو تو جوڈیشری کو بھی انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے تھے, قائد اعظم تو ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز کے بھرپور سپورٹر تھے, اس قسم کے ہتھ کنڈوں کے سپورٹر نہیں تھے کہ جی اس طرح سے آپ آئین کو چینج کریں گے, اس طرح سے آپ حکومت کو چلائیں گے, ایک بندے پر 50 کیسز بنا کے, ڈرا کے, دھمکا کے, غداری کے کیسز بنا کے, اس کو بین کر کے, اس کو ڈرا کے, اس کو یہ ساری چیزیں کر کے. کیا یہ قائد اعظم چاہتے تھے؟ اس قسم کا پاکستان چاہتے تھے؟ ایک نقطہ اٹھاتے ہیں کہ جی 2008 میں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ ہوا تھا. بھائی 2006 میں تو اس کے بعد اب 2018 تک تو آپ کی حکومتیں تھی, 2022 میں دوبارہ آپ کی حکومت آ گئی تھی, تو آپ نے پھر اس وقت کیوں نہیں خیال آیا؟ بیکاز اس کا ضرورت نہیں تھی, اب آپ کو ضرورت پڑ گئی ہے, اب آپ کا سروائیول از ایٹ اسٹیک, اس وجہ سے آپ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں. زبیر صاحب, آج 12 اکتوبر ہے 1999, 12 اکتوبر کا مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے وہ دن یاد ہے. نون لیگ تو ظاہرہ بھگتا ہوا ہے, مسلم لیگ نون ہر سال اس دن کو یوم سیاد کے طور پر دیکھتی ہے, لیکن آج کیا جمہوریت کا اتنا مزہ آ رہا ہے, کیا ہم بہت کامیاب ہو گئے ہیں اپنے ملک کو مکمل طور پر جمہوری سیٹ اپ دینے میں, کہ آج انہیں 12 اکتوبر 1999 کا دن بھول گیا, یا آئینی ترمیم کو لے کر اتنے ہم گم ہیں کہ ہم اس دن کو جو ہے نا مسلم لیگ نون آج بھول گئی ہے. ایکچولی اس میں دیکھیں نا, وہ جو مناتے تھے اور صحیح مناتے تھے اور صحیح اس کو ریز کرتے تھے آواز کو, تمام ان سالوں میں, پچھلے دہائیوں میں, اس کی وجہ تھی کہ جی اس ملک میں صرف یہ نہیں ہے کہ جنرل مشرف نے انٹرونشن کر دی تھی تو آپ اس کے خلاف تھے, بٹ اس کا جو فنڈامنٹل ایشو تھا کہ یہاں فیصلہ سازی کس کے پاس ہونی چاہیے, سویلین بالادستی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, سن 73 کا جو آئین ہے وہ سب سے سپریم ہے یا نہیں ہے, وہ فنڈامنٹل ایشوز تھے, اس کو آپ ایک دن کو لے کے اجاگر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور بالکل صحیح کرتے تھے. اب سویلین بالادستی کی جنگ ختم ہو چکی ہے, اب ووٹ کو عزت دو کا معاملہ ختم ہو چکا ہے,
تو اب وہ ایشوز ہے ہی نہیں, اب وہ کنسرنز ہے ہی نہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ سویلین بالادستی ہو. سویلین بالادستی کیوں چاہیے ان کو؟ دے آر ڈیپینڈنٹ ٹوٹلی آن دا اسٹیبلشمنٹ سپورٹ. تو اب آپ ایک دن بھی منائیں گے اور کہیں گے کہ جی یہاں سویلین بالادستی ہونی چاہیے اور یہاں کبھی کوئی ایسا وہ نہیں آنا چاہیے جو آئین کو پر قدغن لگا دے, مطلب کہ یا فیصلہ سازی جو کہ پارلیمنٹ کا حق ہے کاندھوں وہ پہ ختم کھڑے ہیں یا جن کے سہارے پہ کھڑے ہیں, اب ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں آج آواز اٹھانا اتنا آسان نہیں ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پر کھڑے ہیں اور دوسری طرف آپ یوم سیاہ کے علم بلند کریں گے تو برداشت تو نہیں ہوگا, امپاسبل سی بات ہے. جاوید عباسی صاحب نے کل میرے پروگرام میں ذرا سنیے گا, دیکھیے گا کیا کہا, پھر میں اس پر بات کرتی ہوں. ذرا پلے کیجیے. پارٹی کے اندر تو بدقسمتی ہو گئی ہے کہ اب بولنے کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے. اب پارٹیوں کے اندر یہ لمیٹڈ کمپنیز رہ گئی ہیں, یہ خاندان کی پارٹیز ہو گئی ہیں, اور خاندان کے جو صرف سربراہ ہیں, ان کے بچے ہیں یا ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ پارٹی کے فیصلے کرتے ہیں. کسی ایک جماعت نے اپنے پارلیمنٹیرین سے پوچھا ہوگا, ابھی جو ممبر آف نیشنل اسمبلی اور سینیٹر ہیں, کسی ایک کو نہ یہ پتا ہے کہ مسودہ کیا آ رہا ہے, کسی ایک کو نہیں پتا کہ امینڈمنٹ کیا آ رہی ہے. ان کو تو حکم ہوگا کہ آپ ووٹ دیں. یہ جو کر رہے ہیں اس سے آئین پاکستان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے ساتھ ایک اٹیک ہے, ایک حملہ ہے. زبیر صاحب, آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں, کیا ابھی بھی مسلم لیگ نون کے اندر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بولنا چاہتے ہیں لیکن مجبوریوں سے بول نہیں پا رہے ہیں, آوازیں ایسی بڑھتی جا رہی ہیں, اور یہ کیا باتیں درست ہیں ساری؟ بہت ہیں, ظاہر سی بات ہے, ساری 100% درست ہیں. دیکھیں یہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا پاکستان کی. آپ پچھلے 30-40 سال کی تاریخ اٹھا لیں کہ اتنے لوگ ایک پولیٹیکل پارٹی سے, اور وہ اس وقت جب وہ پولیٹیکل پارٹی پاور میں, شاہد خاقان عباسی بہت قداور لیڈر تھے, مفتاح اسماعیل یا دانیال عزیز ہیں یا اور بہت سے لوگ ہیں. یہ آپ نے عباسی صاحب کا, جاوید عباسی صاحب کا سنا ہے, آصف کرمانی ہیں, اور بھی بہت سے نام ہیں. یہ کب ہوا تھا کہ اقتدار میں جب پولیٹیکل پارٹی آتی ہے تو اس وقت تو سب کہتے ہیں کہ جی تو ہمارا یہی تو بیسٹ ٹائم ہے. اپوزیشن میں یہ سارے لوگ, جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, یہ تمام لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور بھرپور انداز میں ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک دن بھی انہوں نے ایسا کوئی اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے. شاہد خاقان عباسی کب بولنا شروع ہوئے, مفتاح اسماعیل کب بولنا شروع ہوئے, میں کب بولنا شروع ہوں. مطلب یہ کبھی آپ نے سنا کہ پاکستان کی سیاست میں ایسا ہو, تو اس کا مطلب بہت ہی خراب ہو رہا ہے. ایک اصول جو آئیڈیالوجی ہوتی ہے پارٹی کی, جب وہ اس آئیڈیالوجی سے ہی ہٹ جائے. اب میرے جیسا بندہ جس نے جوائن کیا تھا ایک فنڈامنٹل ایشو پر, اور بھی 2-3 تھے فنڈامنٹل ایشو, کہ ہاں ہم ایگری کرتے ہیں کہ یہاں جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں سویلین بالادستی کی, پاکستان میں اتنی دفعہ انٹرونشنز ہو چکی ہیں, پاکستان کو کہ سیاست کو اس طرح سے چلانا چاہیے جیسے قائد اعظم کا, وہ کہہ رہے ہیں نا قائد اعظم کا ویژن تھا, جیسے 1973 کا اوریجنل کانسٹیٹیوشن تھا, تو کیا ویسے چلایا جا رہا ہے؟ اور آپ کمپلیٹلی چینج کر لیں. یا تو آپ پہلے بھی ایسے ہوتے کہ نہیں جی نہیں ایسے ہی ہونا چاہیے, ووٹ کو, پھر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کیوں لگایا تھا؟ ووٹ کو عزت دو آپ نے جب وقت آیا اس کا, جب الیکشن کا وقت آیا تو آپ نے کہا کہ اس کو چلانا بھی نہیں, اس کو بند کر کے رکھنا, کوئی ایک جلسہ یہ معافی نہیں دی جائے گی اگر یہ گانا بجے گا. اچھا ایسا ہوا بیکاز ہم نے یہ کوئی, بالکل ایسا ہی ہوا ہے. اچھا یہ اسپیشل انسٹرکشنز ہوتی تھی کہ یہ نعرہ نہیں چلے گا ووٹ کو عزت دو, جو پہلے چلتا تھا؟ نہیں, وہ دیکھیں نا, کہیں آپ نے کہیں سنا تھا, آپ اپنی ٹیم سے چیک کروا لیں, 2-3 مہینے کا الیکشن کیمپین تھا, کہیں یہ نعرہ لگا, کہیں یہ نعرہ وہ گانا بنایا گیا تھا, لوگوں کی دل کی دھڑکن تھا, لوگ انجوائے کرتے تھے, ورکرز اس کے ساتھ ایموشنل ہو جاتے تھے. میں نے تو وہ 3-3.5 سال گزارے ہیں ورکرز کے ساتھ, جب ہم جگہ جگہ جاتے تھے پورے پاکستان میں, اور یہ ہر جلسے کا یہ جو ایک طرح سے قومی ترانہ ہوتا تھا PMLN کا, کہ جی یہ ووٹ کو عزت دو, اور پھر نعرے لگتے تھے ووٹ کو عزت دو کے. اب سڈنلی آپ ایک وڈرا کر لیں, سڈنلی آپ اس کو یوز کرنا بند کر دیں, اور اس کو پریکٹیکل مظاہرہ, جو کہ ابھی آج سے 2 دن پہلے خواجہ آصف نے ایک انٹرویو میں کہا کہ مفاہمت اور مسائلیت جو ہوتی ہے, مسائلیت اگر آپ کے پاس اپرچونٹی آئے تو آپ لے لیں اپرچونٹی, تو اس پر جو اصول قربان بھی کرنے پڑے تو کر دیں. تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے کوئی اصول ہی نہیں ہے جی. تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں نا, پولیٹیکل پارٹی کو تو ایک اپرچونٹی کا انتظار تو پھر 2016 میں 17 میں, اور پھر ہمیں کیوں آگے لگا دیا تھا کہ جی ہم سویلین بالادستی کی جنگ کر رہے ہیں. جب ہم 2022 میں پہنچے تو پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں, وہ تو جنگ تھی نہیں, وہ تو پاور سٹرگل تھا, پاور کے لیے یہ سارا نارا لگایا گیا تھا, سیالکوٹ کا الیکشن جس طریقے سے
जीता गया वो एक किसी अपॉर्चुनिटी से कम नहीं था, बिग एग्जाम्पल हम सबके सामने। ख्वाजा आसिफ साहब बिल्कुल सही बात वो कह रहे हैं ना, उन्होंने खुद कहा कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो आप मसालत करें, और मसालत जाहिर सी बात है, जिस तरह 2018 के बाद हमारी पार्टी में 2 बयानिए थे, मुफाहमती और मुज़ाहमती बयानिया, और उसमें जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया था वो मुज़ाहमती बयानिया था। मुज़ाहमती ये नहीं था कि ज़बरदस्ती हमने टकराव की सियासत कर दी है, लेकिन ये था कि जी हम असूल की सियासत करेंगे। मुफाहमत भी होती है उनके साथ, लेकिन मुफाहमत का जो रास्ता है वो मुज़ाहमत के थ्रू जाता है। अब आपने कहा कि नहीं सीधा सीधा हम तो वो कर लेंगे। अगर आप 40,000 वोटों से हार रहे हैं या 80,000 वोटों से हार रहे हैं तो आप बड़े आराम से, अगर आपका कॉन्टैक्ट है और आपको फॉर्म 47 इशू हो सकता है, तो व्हाट ही इज सजेस्टिंग इज कि आप वो ले लें फॉर्म 47 और सूट वूट पहन के टाई शाई लगा के आप बड़े आराम से असेंबली पहुंच जाएं और ओथ ले लें। दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि कोई असूल होना ही नहीं चाहिए। अगर अपॉर्चुनिटी हो तो फिर कल को आपके मुखालिफ जो बैठे हैं वो भी फिर यही करेंगे, तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा? और बाय द वे पाकिस्तान का इसीलिए खराब हुआ है कि किसी ने असूल की सियासत की नहीं, हर एक को जिसको अपॉर्चुनिटी मिली है वो हमने ले ली। अब हम तो समझे थे, मैं तो समझा था कि हम असूल की सियासत कर रहे हैं, लेकिन पता चला नहीं जी, अगर फॉर्म 47 मिलता है आपको जैसे कैसे का तर्क, बावजूद इसके कि अगर सलमान अकरम राजा 90,000 वोटों से जीत गए, या वो जो उस्मान डार की वालदा थी वो 40,000 वोटों से जीत चुकी थी, टीवी ने अनाउंस कर दिया था बिल्कुल, और उसके बाद सारा चेंज हो जाए। 9 फरवरी को सब बदल गया, 9 फरवरी को दिन ही बदला हुआ था। बहुत शुक्रिया सीनियर सियासतदान साबिर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।